अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम ईरान अमेरिका के दरमियान होने वाली एक इंतहाई अहम पेशरफ्त पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है उनके सालसी के किरदार की, उस पर बात करेंगे। जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का दौरा चीन, इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी बात करेंगे। इनिशियल बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मेहदी साहब, जनाब राना सज्जाद उमर साहब और जनाब खालिद किमचोई साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। जनाब मोहम्मद मेहदी साहब, आप तो बैनुल अक़वामी अमूर के वैसे भी माहिर हैं, तो ये ज़रा पहले बात कर लेते हैं जो चीन का दौरा है, इसकी अहमियत पर थोड़ा रोशनी डालिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो गए हुए थे, लेकिन जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो भी बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया जाके वहाँ पर, और प्रेसिडेंट शी के साथ भी मुलाकात हुई। कैसे देखते हैं आप सर डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, ये पहले से तयशुदा था कि आसिम मुनीर साहब जब ऑफिशियल विजिट शुरू होगा, क्योंकि जो पहला हिस्सा था वो बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग थी, लेकिन जब बीजिंग पहुंचना था तो उसको ज्वाइन करना था आसिम मुनीर साहब ने। और अहम बात यह है कि आसिम मुनीर साहब की वज़ीर आज़म चीन से अलहदा मुलाकात भी हुई है, और उसके अंदर जो है वो तमाम इश्यूज़ के साथ साथ जो ईरान की डेवलपमेंट है, कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी उनको ब्रीफ किया है वज़ीर आज़म को। और पाकिस्तान 82% अपना असला जो है वो चीन से ख़रीदता है। जी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी फील्ड मार्शल के साथ फील्ड मार्शल साहब का होना, कि जो आइंदा, और फिर J-35 की बात हो रही है कि पाकिस्तान के एक स्क्वाड्रन जो है इस वक्त चीन के अंदर उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, और J-35 जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान को मिलने वाला है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत थी कि आर्मी चीफ भी, फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पर हों, और जो B2B मुज़ाकरात भी हुए हैं, और उसके बाद जो मुफाहमत की याददाश्तें हुई। आया कि मैं थोड़ी सी मुफाहमत की याददाश्तों को इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद ये है कि सिलसिला चला है। देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वहाँ साफ लफ्ज़ों में दो बातें कही हैं कि एक हमें आपकी महारत चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। 2017 के बाद भट्ट साहब असूली तौर पर ना चाइना की इन्वेस्टमेंट आना पाकिस्तान में बंद हो गई। 26 बिलियन डॉलर जो थे वो 2017 तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट या कर्जे की शक्ल में आए थे। 15 बिलियन डॉलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी और 11 बिलियन डॉलर जो था वो कर्ज की शक्ल में आया था। लेकिन उसके बाद 2017 के बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात पैदा हो गए कि उसके बाद से इन्वेस्टमेंट रुक गई है। और जो पाकिस्तान ने इकोनॉमिकल जोन्स बनाए थे, वो इकोनॉमिकल जोन्स के अंदर भी उस तरह चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ या चाइनीज़ कंपनीज़ ने आकर काम शुरू नहीं किया है। तो बुनियादी जो मसला है या जिसको वो हल करना चाहते हैं वो ये है, और इस पर ही जो है वो वज़ीर आज़म का फोकस है। लेकिन इस दफ़ा हमने ये भी देखा है कि इंडस्ट्री के साथ साथ वज़ीर आज़म ने फोकस किया है जो एग्रीकल्चर के हमारे मामलात है, उस सिलसिले में भी उन्होंने वहाँ पर बातचीत की है। और ख़ास तौर पे जो हमारी लाइफ स्टॉक है उसके हवाले से वैक्सीनेशन जो है वो वहाँ से आने की बात हुई है, और हमारे लोगों को ट्रेन करने की, क्योंकि हम जो हैं पर एकड़ जो है वो फसल नहीं उठा रहे जो दुनिया या ख़ास तौर पे चीन उठा रहा है। तो पाकिस्तान की ये सारी, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिस पर बात करना ज़रूरी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि 22 तारीख को जो है 75 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, तो उसकी भी चीन चाहता था कि एक बड़ी तकरीब जो है वो बीजिंग में रखी जाए और उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शिरकत करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो स्टेट विज़िट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2017 के बाद हमारे वज़ीर आज़म का सिर्फ एक स्टेट विज़िट था, उसके बाद स्टेट विज़िट रुक गए थे, फिर वर्किंग टाइप के विजिट्स थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोबारा से स्टेट विजिट शुरू हो गए, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि फील्ड मार्शल साहब भी, क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनरल बाजवा साहब की प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई थी, और उस वक्त कहा यह जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी सिक्योरिटी के हवाले से परेशान मत हो, ये हम आपके साथ हैं। तो ये अब अगली बात है, और अब दोबारा से मुलाकात है। और आपको याद होगा कि पिछले साल स्टेट विजिट के तौर पे फील्ड मार्शल साहब गए थे, और बहुत अरसे के बाद हमारे किसी आर्मी चीफ का दौरा हुआ था, उनके सेंट्रल कमांड जो उनका मेन ऑफिस है, जिसे आप GHQ कह लें वहाँ का, तो वहाँ पर हुआ था। तो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की बहरहाल क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही उस तरह, तो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना के थ्रू आई थी। एक दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ये चाहता है कि इस वक्त अनबैलेंस है पाकिस्तान का तिजारती
معاملات، جو وہاں سے چیزیں خریدنا بہت زیادہ ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے چیزیں نہیں جا رہی. پاکستان کو 2 دفعہ انہوں نے سہولت دی لیکن بعد میں اسی قسم کی سہولت جو ہے وہ آسیان کنٹریز کو بھی چلی گئی. تو ایک نئے ٹریڈ ایگریمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو مزید مارکیٹ کی رسائی ملے. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو تاجر ہے وہ پوری طرح اپنے آپ کو نا اس کے لیے تیار نہیں کر رہا، ورنہ ابھی بھی بہت سارے مواقع ہیں جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ مزید آسانیاں پیدا ہوں اور پاکستان کی طرف سے جو ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو تھی ایک وقت کے اندر ضروری تھی بیجنگ کے اندر ڈسکس کرنا. تو میرا خیال ہے کہ آج ایک اچھا دن ہے پاکستان کا. ایک اچھا دن ہے پاکستان کے لیے، آنے والے دن بھی اچھے ہوں گے. سجاد انور صاحب یہ فرمائیے گا کہ پریزیڈنٹ شی کی طرف سے جو ایک بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کو یک طرفہ پالیسیوں اور سر جنگ کی حامی ذہنیت کی مشترکہ مخالفت کرنی چاہیے. یہ بیان بڑا معنی خیز ہے سر. ہاں جی بالکل. یہ ابھی مہدی صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ اقتصادی تعاون یا دفاعی تعاون جو ہے چین کا وہ تو ہر قدم پہ ہمارے ساتھ رہا ہے ہر اچھے برے وقت میں. لیکن یہ جو اب ریجنل سیاست جس طرح سے شروع ہو رہی ہے اور جیسے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اسرائیل اور امریکہ کا، اس میں بھی چین کا ایک فیکٹر جو تھا ساری دنیا نے اس کو وٹنس کیا. اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب گئے چائنا تو وہاں پہ بھی ہارٹ ٹو ہارٹ جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں سب سے پہلا سوال یہی کیا گیا کہ کیا آپ ایران کو کوئی ویپن سپلائی وغیرہ تو نہیں کر رہے. یہ وہ ان ساری چیزوں پہ بات ہوئی. تو چین جو ہے اس کی اس خطے پہ گہری نظر ہے اور پاکستان بہت بڑا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا کا. اور سائملٹینیسلی پاکستان کی یہ بھی ایک فارن پالیسی کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک طرف چائنا کے ساتھ بہت قریبی اور اسٹریٹجک ریلیشنز میں ہے اور دوسری طرف اس وقت خاص طور پہ یہ جو وقت جا رہا ہے ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کا جس طرح سے امریکہ میں استقبال کیا گیا، جس طرح سے ٹرمپ صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی بار بار تعریف کرتے ہیں، تو انڈین بعض مبصر کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تلوار کی دھار پہ چلنا سیکھ چکا ہے کہ دونوں بڑی سپر پاورز کے درمیان ایک بیلنس بنائے رکھنا وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک کام پاکستانی فورن پالیسی میں اور موجودہ جو جیسے کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا میرے خیال اس طرح کا کام. ہاں لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ امریکیوں کے تعلقات جلدی بگڑ گئے تھے. جو انہوں نے سب سے بڑی کانفرنس جو کروائی تھی اسلامی سربراہی کانفرنس اس کے بعد اور نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ہی امریکیوں نے آنکھیں پھیر لی تھی. لیکن یہاں جو پارٹنرشپ مجھے نظر آ رہی ہے جس طریقے سے آگے فیوچر میں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی دیر پا اثرات ہوں گے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بھی اور چین اور پاکستان کے تعلقات میں بھی. اس کو نبھانا اگرچہ کافی مشکل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اور دوسرا میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ وہ جو رکا ہوا کام تھا ہماری سی پیک کے ساتھ، جو انڈسٹریلائزیشن تھی، جو انڈسٹری کے زونز بنائے گئے تھے، وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ یا چائنیز انڈسٹریز اس طرح سے نہیں آ سکیں جیسے آنی چاہیے تھی. بیچ میں عمران خان صاحب کا جو ٹینور آیا وہ چیزیں بریک ہو گئیں. ابھی بھی خواہش یہ پاکستان کر رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے کہ کچھ ایک دو بڑی کمپنیاں جو چائنا کی ہیں وہ اگر اپنے پروڈکشن سینٹرز پاکستان میں لگا لیں تو اس سے ہماری اکانومی کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کئی سمتوں میں فائدہ ہو سکتا ہے. ہیومن ریسورس ہمارا کھپ سکتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور ایک تحرک پیدا ہو سکتا ہے یہاں پہ. یہ جو انڈسٹریلائزیشن کی صورتحال جو جمود کا شکار ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. یہ مہدی صاحب یہ میں نے ابھی بات کی یہ رانا صاحب سے کہ وہ بھٹو صاحب کے دور میں تھے، ہینری کسنجر میرے خیال آئے تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا شاید پاکستان کی جانب سے امریکہ چین کے ساتھ معاملات بہتر کرنے. وہ یا خان کے زمانے یا صاحب دو. ہاں.
تو وہ ہنری کسنجر صاحب پہلے گئے تھے پاکستان سے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے پاکستان میں، یہ بتایا گیا تھا، اور وہ ایبٹ آباد میں آرام کر رہے، لیکن وہ پیکنگ پہنچے ہوئے تھے اور پیکنگ میں پھر ان کی ملاقات. لیکن میرا مطلب ہے پاکستان یہ جس دو دھاری تلوار کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان 50-55 سال سے یہ کام کر رہا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے لیکن اس وقت چین اور امریکہ کے تعلقات میں اتنی تناؤ نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. کئی تناؤ ہے، میرے خیال اس وقت بھی تھا. نہیں سجاد بھائی، اس وقت دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی جو سیٹ تھی وہ چین کو نہیں ملی ہوئی تھی، اس پہ تائیوان بیٹھا ہوا تھا. تو پاکستان نے رول ادا کیا اور ریچرڈ نکسن کا اس کے بعد چین کا دورہ کروایا، اور اس کے بعد پھر ایکسیپٹ کیا گیا چین کو یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور چین کو چین کا جائز مقام جو تھا وہ ملا. اور آپ نے جیسے اشارہ کیا 1974 کی کانفرنس بھی جو ہے وہ ایک بڑا کام تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنیوا کے اندر جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی پاکستان شامل رہا، اور ابھی نیئر پاسٹ کے اندر دوحہ کے اندر جو طالبان اور امریکہ کا معاملہ رہا اس کے اندر بھی پاکستان کا ایک بڑا رول، پاکستان کا ہمیشہ ایک بڑا رول رہا ہے. اور اس خطے کے اندر پاکستان 10 مئی 2025 کے بعد سے تو باقاعدہ پوری دنیا میں پاکستان کے رول کو سراہا جا رہا ہے. اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی تعریف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی حالیہ جو ایران امریکہ مذاکرات کا معاملہ چلا ہے اس میں جو امریکن میڈیا ہے وہ بہت کھل کے ہمارے چیف مارشل کی جو فیلڈ مارشل کی جو ثالثی کی ہے صلاحیت اس کو سراہ رہی. دیکھیے بٹ صاحب، اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو حالیہ دورہ ایران ہے اور اس میں جو اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، اور امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک فریم ورک پر جو ہے وہ متفق ہوئے ہیں، اس پر جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کا ویلکم کر رہی ہے، خیر مقدم کر رہی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ ہو رہی ہے. دنیا کے بڑے طاقتور جو دارالخلافے ہیں وہاں پر بھی ان کی بڑی اس حوالے سے عزت افزائی ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کا ہر فرد جو ہے اس جنگ سے متاثر ہوا، دنیا ہر ملک اس سے متاثر ہوا ہے، پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں جو ہے اس بحران نے لیا. لیکن ایک بات، دو ممالک ایسے ہیں جو اس ساری صورتحال سے خوش نہیں ہیں، بلکہ وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہ امن کا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کو ناکام بنانے کی کوشش جو کر رہے ہیں. اس میں جو پہلا نمبر ہے وہ نیتن یاہو کا ہے، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کا اور نیتن یاہو کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ بھی اس میں ناکام بنایا، بالکل ناکام. اور اس کے ساتھ نریندر مودی کا جو اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہے وہ بھی جو ہے اس سے ناکام ہوا ہے. اور بھارت کو زیادہ تکلیف کیوں ہے کہ پاکستان کی جو عزت افزائی اور پذیرائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ اس سے خوف زدہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے خوف زدہ ہے کہ جتنی پاکستان کو دنیا اس وقت مان رہی ہے، پاکستان کا رول بین الاقوامی سطح پر بڑھ رہا ہے، تو اس سے آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ بھی عالمی ایجنڈے پر لا سکتا ہے. اور اس خوف سے جو ہے وہ نریندر مودی اور بھارتی سرکار جو ہے، بھارتی حکومت جو ہے وہ خوف زدہ ہے. حالانکہ جنگ بندی جو ہے اس سے سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ بھارت ہے، وہ نریندر مودی ہے، کیونکہ اس جنگ سے جو ہے جو زیادہ ممالک متاثر ہوئے ہیں ایشیا کے اندر، خاص طور پر ان میں انڈیا جو ہے ان ممالک میں شامل ہے جو سر فہرست ہے. جی بالکل ٹھیک. وہاں پر بٹ صاحب جو وہاں کی اکانومی جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہو چکی ہے، لوگ اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں، اور 3 ماہ کے اندر اعداد و شمار کے مطابق 3 ماہ کے اندر $21 ارب سرمایہ جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کار وہاں سے نکال کر لے چکے ہیں. کیونکہ وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہے، اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور وہاں پر پارلیمنٹ کے باہر عام لوگوں نے جو قطاروں میں لگے ہوئے تھے، جو سلنڈر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا. وہاں پہ بہت زیادہ لائنیں لگی ہیں سر، کئی کلومیٹر لمبی لائنیں ہیں شاہ جی وہاں پہ لگی. اچھا اب آتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو پیش رفت سننے میں آ رہی ہے. ایک طرف تو ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ طے پا گئے ہیں اور اب بس معاہدہ ہوا اور بالکل کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. دوسری سائڈ پہ ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ ابھی حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، ابھی نہیں کرنا، ابھی ذرا رک جائیں،
امریکی میڈیا کی جانب سے اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں، لیکن مارکو روبیو کا یہ ٹویٹ بھی آتا ہے یا ان کی گفتگو ہے صحافیوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جناب آج یعنی پیر کے روز معاہدہ پہ سائن ہو سکتے ہیں. کیا چل رہا ہے جی؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ جب اتنی بڑی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر نا بہت سارے گروپس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات کے مطابق تو کسی کمپریہنسو معاہدے تک پہنچنے کے لیے ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بندہ ثالثی کروا رہا ہے اس کی زبان سے کوئی ایک لفظ بھی سامنے آیا دنیا کے کسی میڈیا کے لیے بھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے اگر آپ ایرانیوں سے فرض کریں بات کریں تو ایرانی یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہاں ہم معاہدے پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک گریس پیریڈ ہوگا جس پیریڈ کے اندر باقی چیزیں ایشوز فائنلائز ہوں گے، لیکن فلانا ایشو جو ہے وہ ابھی فائنلائز. اچھا اسی طرح امریکہ سے اگر آپ بات کریں اور امریکہ کی طرف دیکھیں تو وہ اپنے مطلب کی بات کریں، لیکن دونوں یہ کہہ رہے ہیں. مثلا ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اسحاق ڈار صاحب نے واٹس ایپ کیا اور جس کے اندر یہ ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے جو سرکاری ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک مفاہمت کی طرف چلے گئے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا جو سپوکس مین ہے سرکاری طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں، اور کل جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نیو یارک روانہ ہو رہے ہیں بیجنگ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہم پہلے سے سمجھ رہے تھے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی، کیونکہ امریکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ بھی اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، وہ اس کی طوالت سے تنگ آ گیا ہے، اور اس میں سے اب کوئی نئی چیز برآمد ہوتے ہوئے امریکہ کے حق میں وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن ہمیں خاص طور پہ پاکستانیوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس طرح کے شوشے چھوڑے جائیں گے کہ پاکستان کی پوزیشن کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، کمزور کیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹویٹ جو ہے ایک سینیٹر صاحب نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اصل میں یہ صلح صفائی تو ہو رہی ہے لیکن پاکستان، سعودی عرب اور فلانا ملک جو ہے وہ، تو یہ ساری کھیل جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ہمیں بہت ہی خاموشی سے جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے اپنے دوستوں کی مدد کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. اور جیسے خالد قیوم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کی جو عزت میں اضافہ ہوا ہے تو لا محالہ جو دشمن ہے ان کو یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا. اب وہ اسرائیل کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہندوستان کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، اور صرف آپ اسرائیل اور ہندوستان کو مت دیکھیں، یہ کہیں پر بھی دشمن آپ کے موجود ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی اس اٹھان کو پسند نہ کریں. ان کی لابیز ہو سکتی ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آج والے دن بحر ہند سے لے کے بحر اوقیانوس تک، یا یوں کہیں کہ انڈیا سے لے کر اور سینا تک پاکستان کا ایک اثر و رسوخ پیدا ہو گیا اور نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہے. کہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ بحر ہند کے اندر انڈیا جو ہے کوارٹ کا وہ ہے اور سارا انڈیا دیکھے گا. کہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بحر عرب جو ہے وہ اب پاکستان کی طرف چلا گیا ہے. خلیج فارس، خلیج عمان یہ پاکستان دیکھے گا. تو یہ ساری چیزیں صرف ہندوستان کو یا اسرائیلی کو نہیں، کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے کہ ہضم نہ ہو رہی ہوں. تو پاکستان کو بڑے محتاط انداز کے اندر آگے بڑھنا ہے. چیزیں ڈیفینیٹلی آگے بڑھ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب لڑائی دوبارہ نہیں ہوگی. اب مذاکرات کا نتیجہ، معاہدہ کتنے دنوں میں ہوگا، یہ ساری جو ہے وقت کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ واقعی روبیو صاحب کے مطابق پیر کو ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد ہو جائے، لیکن چیزیں آگے کی طرف بڑھی ہیں. سجاد مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے ابھی مہدی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی پوزیشن سے بہت سے لوگ جیلس ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں، جن کے پاس پہلے یہ پوزیشن تھی کہ وہ ایک اہمیت رکھتے تھے، اب وہ اہمیت جو ہے وہ پاکستان کو مل گئی ہے. جس کی اہمیت کم ہوگی وہ تو اس سے ظاہر ہے جیلس ہوگا، وہ تو کوشش کرے گا. تو پاکستان کا اب ایک رول جو ہے، جیسا انہوں نے کہا، اب مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ ایک رول جو ہے وہ اب میٹر کرنے والا رول ہو گیا. تو اس پر لوگوں کو تکلیف تو ہوگی سر؟ جی بالکل. اصل میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا نا وہ پچھلے سال 5 مئی سے 7 مئی کے درمیان جو ہمارا انڈیا کے ساتھ مارکا ہوا، اس نے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے. پہلے اس ریجن میں دنیا جو تھی وہ بھارت کی طرف دیکھ رہی تھی. اس ریجن میں اس کو ہیڈ ماسٹر کا رول دیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہیڈ ماسٹر کی تو پٹائی ہو گئی اور ایک نئی قوت جو ہے وہ سامنے آ گئی. اور پھر پاکستان اور جو چین کا ایک تعلق تھا، اس کی وجہ سے یہ جو کامیابی ملی، اس کے نتیجے میں جو ویسٹ ہے اس نے پاکستان کو اس ریجن میں ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کیا، امریکہ نے. اور اس کے بعد
جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، جو خلیج کی جنگ شروع ہوئی، اس میں جو پاکستان کا ایک رول تھا شروع میں، تو آپ دیکھیں نا کہ بٹ صاحب اتنا بھی یہ سادہ نہیں تھا، کافی پیچیدگیاں تھیں اس میں کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان، جس طرح سے ایران نے سعودی عرب پہ میزائل فائر کیے تھے اور ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، تو اس میں ہم ڈریگ بھی ہو سکتے تھے اس جنگ میں، نہیں ڈریگ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس میں بہت انٹیلیجنٹلی پاکستان نے اپنا ایک رول پلے کیا سعودی عرب اور ایران میں نارملائزیشن کروانے کے لیے، اور پھر جب اسی سٹیج کے اندر جب ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان نارملائزیشن کروا رہے تھے تو امریکیوں نے پیغام دیا کہ آپ ہماری ایران سے بات کروائیں، کیونکہ ایرانی حکومت اور ایرانی پاور سٹرکچر کے اندر عاصم منیر صاحب کا آرمی چیف بننے سے پہلے بھی ایک تعلق رہا ہے جب وہ ایم آئی کے ہیڈ ڈی جی تھے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے جو اپنی سکل استعمال کی اور ان کی ٹیم نے جس احتیاط کے ساتھ میڈیشن کی، اور ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اور دوسری طرف ہمارا نیبر مسلم برادر ایران ہے، ہم نے دونوں میں سے کسی کی طرف جھکاؤ ظاہر نہیں کیا اور دونوں کو اسی طرح عزت اور احترام کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے سارا کریڈٹ ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے انڈر لائن کر کے کہ دیکھیں اس وقت انڈیا اور اسرائیل اور کسی حد تک یو اے ای ان کا ایک ٹرائکا بن چکا ہے اس ریجن میں، وہ ان سارے اقدامات جو سعودی عرب، پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بانڈنگ بن رہی ہے اور ترکی بھی اس میں شامل ہے، اس کے لیے وہ ایک نئی اپوزیشن کی وہ اس کو بنا رہے ہیں، ایک لائن آف اپوزیشن بن رہی ہے ہماری۔ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز لے کر آ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ اپرچونٹیز عوام کے فائدے کے لیے بھی ٹرانسفارم ہوں گی آنے والے دنوں میں۔ یہ جیسے فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان یا دنیا کے دیگر ممالک میں ظاہر ہے تیل کی ترسیل جو ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی، اور پھر آج ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی تیل کی۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو جو ہمارا ایران کے ساتھ ایک بڑا اہم رول رہا ہے، ایران کو ہم نے اس بڑی تباہی سے بچایا جو ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹڈ تھی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایران کی طرف سے ہمیں کوئی سستا تیل مل جائے؟ دیکھیے یہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے لیے ہی فوائد نہیں ہوں گے جنگ بندی کے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جنگ بندی جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اور خود آپ نے فرمایا کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں ان پر جو ہے وہ فوری جو ہے امپیکٹ آیا ہے، اور 5.2% تک جو ہے وہ کمی، بڑی کمی جو ہے وہ رونما ہوئی ہے۔ اور جب یہ باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر قیمتیں جو ہے جو اصل قیمتیں تھی، جہاں جنگ شروع ہونے کے وقت قیمتیں تھی، اس کے قریب آ سکتی ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھیے کہ اس خطے کے اندر جنگ بندی کی صورت میں سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے اقتصادی طور پر بھی وہ پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان اور ایران جو ہے دونوں ممالک کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے آپس میں ایران کے ساتھ، تو اس کو $10 ارب تک بڑھانے پر جو ہے وہ اتفاق کر چکے ہیں۔ اور پھر پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے توانائی کا بحران، پاکستان کا توانائی کا جو بحران ہے اس کا حل بھی جو ہے جنگ بندی کے بعد جب اقتصادی پابندیاں ایران پر ختم ہوگی تو پاکستان اس کا بھی سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری جب پچھلے دور میں صدر پاکستان تھے تو وہاں پر وہ ایران کے دورے پر گئے اور وہاں پر گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ایران کے بارڈر تک جو ہے وہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو حصہ ہے پاکستان کے اندر، اس کے لیے بھی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا ڈیلیگیشن میں، تو $500 ملین جو ہیں وہ اس وقت چین کی حکومت نے گرانٹ کے طور پر پاکستان کو اس اگلی پائپ لائن جو پاکستان کے اندر ہے اس کے لیے دینے کی پیشکش کی، اور اس کے ساتھ
صرف گیس کا توانائی کا نہیں مسئلہ بلکہ بجلی جو ہے اس وقت بجلی کا بحران تھا، تو 1000 میگا واٹ بجلی بھی اس وقت جو ہے وہ ایران جو ہے وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار تھا، اور اس میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو اس معاہدے کی صورت میں پر عمل درآمد کی صورت میں اس وقت جب حالات نارمل ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ ایران سے سستا تیل جو ہے وہ بھی خرید سکتا ہے، اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی وہ ٹریڈ جو ہے وہ بھی بڑھے گی، اور پوری دنیا کے اندر اس جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری معیشتیں سب سے بڑی جو معیشت متاثر ہوئی ہے وہ تو گلف کے ممالک کی ہوئی ہے، اور وہاں پر اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ بٹ صاحب ہمارے اوپر آتا ہے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے پاکستان کی وہ گلف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مشرق وسطیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں اگر استحکام آتا ہے، امن آتا ہے، تو یقینی طور پہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ اچھا مہدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کہا جا رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے کچھ نکات ابھی میڈیا میں مطلب آ تو رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن وہ چونکہ کسی فریق ملک کی جانب سے نہیں ہے اور کسی نے معاہدہ دیکھا نہیں، جیسے ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا، لیکن وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ 2 ماہ کے لیے جنگ بندی ہوگی، اور جو نیوکلیئر کا معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، کچھ ایسے چل رہا ہے سر؟ جی کہا یہی جا رہا ہے کہ جو معاہدہ ایرانیوں سے اگر آپ بات کریں تو ایرانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آبنہ ہرمز فوراً کھل جائے گی، جنگ مستقل بنیادوں پر بند ہو جائے گی، جو ایران کے منجمد پیسے ہیں وہ ایران کو مل جائیں گے، اور 2 مہینے کے لیے ایران کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکے، اور ان 2 مہینوں کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر ایشوز اور باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی اور کسی نتیجے تک پہنچا جائے گا۔ تو ایران کی طرف سے اس قسم کی بات ہے، اور امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ملی جلی بات ہے اور اسی قسم کی بات ہو رہی ہے، بلکہ امریکہ میں تو یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہی اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، کوئی باقاعدہ ملاقات کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو پاکستان ہی اناؤنس کرے گا، پھر ایک ریگولر جو ہے مذاکراتی ٹیم دونوں پارٹیز کی ہوں گی جو پاکستان میں آ کر بیٹھیں گے اور پھر وہ اگلی بات چیت کریں گے۔ یہ جو میرے سامنے یہ ٹویٹ پڑا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کریں گے، اس کا مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ پاکستان میں اگلے دور جی بالکل اگلا دور ہوگا، ایسا ہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر اگلا ہی دور نہیں، جب تک کہ وہ 2 مہینوں میں کسی کنکریٹ نتیجے تک نہیں پہنچتے تو وہ پاکستان کے اندر ہی امید ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بتاؤں ٹریڈ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ دیکھیں پاکستان کا یہ $2 ارب کا پروجیکٹ ہے، یہ پائپ لائن کا، چائنا نے اناؤنسمنٹ ایک زمانے میں کیا تھا لیکن اس کے بعد پیسے نہیں دیے تھے کیونکہ امریکنز کی طرف سے پابندی لگ رہی۔ اگر یہ شفٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے ان کے اوپر ایگریمنٹ جو ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی ان کے لیے بھی سب سے ون ون پوزیشن یہی ہوگی کہ وہ پاکستان کے رستے سے ہندوستان اور چائنا کو اپنی گیس سپلائی کریں۔ تو یہ پوزیشن بھی آ سکتی ہے کہ پاکستان رائلٹی لے رہا ہوں، اس کے پیسے لے رہا ہوں پاکستان میں سے گزر، کیونکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ توانائی کی ضرورت چائنا کو ہے، چائنا کو سب سے زیادہ، اور چائنا ہی اس وقت سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے، اور یہ دنیا کا شارٹسٹ رستہ ہوگا، صرف 1800 کلومیٹر کے اندر یہ پائپ لائن جو ہے چائنا کے اندر پہنچ جائے گی۔ ابھی وہ 12,000 نوٹیکل مائل سے لے کے جاتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا۔ دوسری پاکستان اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر نہیں ہے اس طرح، 3 ہفتوں سے زیادہ ہم رکھ نہیں سکتے، تو پاکستان جو ہے وہ بات کر رہا ہے 2 ملکوں کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وہ بھی تیل کے ذخائر یہاں بنائیں جو 4 سے 6 مہینے کے ہوں، پاکستان کی بھی ضروریات پوری ہو اور پاکستان سے دوسرے ملکوں کو جائے۔ اور پھر جو منرلز کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک ریفائنری لگنے کی بات ہو رہی ہے، اور 600 کلومیٹر کی ریلوے لائن، تو یہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہوں گے کہ اگر یہ واقعی یہ عرض وجود میں آ گئے تو پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور جو فورن ریمیٹنس کے اوپر ہمارا زیادہ دارالمدار ہے، اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ 40 بلین میں سے 60% جو ہے وہ ہم نے GCC کنٹریز سے لیا ہے، اور اس میں سے پھر UAE بھی ہے، باقی ملک بھی شامل ہیں، تو یہ بھی جو ہے ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی اور کاروباری مواقع جو ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے۔ اچھا رانا صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا میرے پاس، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اب اتنی بڑی ایک کامیابی دیکھنے کو آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا، جیسے
چاہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن مستقل بنیاد پہ یہ 2 مہینے کے لیے جنگ بندی تو ہو رہی ہے، آفیشلی ہو رہی ہے، تو اس کی ایک تقریب سی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر؟ پاکستان نے بڑا رول پلے کیا سر. نہیں، وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے فریق جو ہیں جنہوں نے جنگ بندی کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آڈینس کو وہ اس طرح سے نہیں بتانا چاہتے کہ کون جیتا ہے یا کون ہارا ہے، کیونکہ دیکھیں سیدھی بات ہے، امریکی اس میں ہارے ہیں. اگر اب تک کے سٹیٹکس دیکھ لیں، اگر جو بڑے خوفناک سٹیٹکس ہیں جو نہیں، میرا مطلب ہے کہ امریکی ہارے ہیں یا امریکی جیتے ہیں، اس بات کی تو بحث میں نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک تقریب ہونا ضروری معاہدے نہیں. کے ساتھ بھی ایک تعلق بنتا ہے نا. دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں، دیکھیں یہ جو معاہدہ ہوگا یہ 2 فریقین کے ایگری کرنے پر ہوگا نا سر. ہاں، لیکن دیکھیں نا کہ 1-1.5 مہینے سے جنگ بندی پہلے بھی چل رہی ہے، فریقین کے رضامندی سے ہی چل رہی ہے. بالکل ٹھیک بات. آگے بھی 2 مہینے کی جنگ بندی فریقین کے ہی اس کے مطابق ہوگی. لیکن مارکو روبیو کا اگر آپ بیان سنیں نا کل کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی کمزور ڈیل نہیں کریں گے. جی ٹھیک بات. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی آڈینس کو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ پریشر ہے وہاں پہ بھی، ایک تو رائٹ ونگ پریشر ہے کہ جی ایران کو اڑا کے رکھ دیں، اور دوسری طرف دوسرا پریشر ہے کہ جنگ کو بند کریں. یعنی 2 طرح کے پریشرز ہیں وہاں پہ. اسی طرح ایران بھی دیکھیں نا کتنے لاسز، کتنی ان کی لیڈرشپ چلی گئی، وہ بھی کوئی بہت گریٹ لاسز. ہاں جی. تو یہ کوئی ان کے لیے ون ون صورتحال اس طرح سے نہیں بنتی، تو شاید کوئی تقریب ابھی نہ ہو. وہ ہو چکا، اب تو آگے بڑھنا ہے. ابھی تو ایک سمجھ لیں کہ ایک سیمی فائنل ہے کہ یہ جو پہلا معاہدہ ہوگا، ایم او یو سائن ہوگا، پھر اس کو کیسے آبزرو کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایم او یو سائن ہو جائے. سجاد صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ایم او یو سائن ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں پوریا میں امن قائم ہوگا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد. درست، ہر وقت، بر وقت.